तीनों ने मिलकर प्रिंसिपल के दफ्तर में कदम रखा। एहतसाम ने फिक्रमंदी से अपनी पीठ सीधी की। जब उसे ख्याल आया कि जब उसकी माँ उसे और ज़रताशा को इंटरव्यू के लिए लेकर गई थी तो उसे कितने शदीद सवालात का सामना करना पड़ा था, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही हुआ। ये शुमाइल महर काजिम का स्कूल यूनिफॉर्म है, आप इसे कल क्लासेस के लिए यहाँ ले आ सकती हैं। बराह करम देर न करें। अदब से बातचीत के बाद प्रिंसिपल ने खुद ही उन्हें बाहर तक छोड़ने आए। मिस परवीन, मैं आपको छोड़ देती हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, परवीन ने पुरसकून अंदाज में जवाब दिया और फिर शुमाइल और एहतसाम के साथ दफ्तर से बाहर निकल आई, जबकि एहतसाम थोड़ा चकरा गया था। जब तीनों बाहर निकले तो किसी ने पूछा, सर वो कौन है? ये कैसे मुमकिन है कि इंटरव्यू से इस्तिस्ना दिया गया? प्रिंसिपल ने सर हिलाकर जवाब दिया, बड़े लोगों ने ख़ास तौर पर फ़ोन करके हिदायत दी थी और ये भी कहा था कि वो उनके दोस्त हैं। मुझे तफसीलात पूछने की जुर्रत नहीं हुई। एहतसाम पूरे रास्ते घर तक चुप रहा। घर पहुंचने के बाद भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो ख्वाब देख रहा हो। परवीन ने शुमाइल का हाथ पकड़ा और लिविंग रूम में दाखिल हुई। जैसे ही वो अंदर आई, उसे अंदर से दो लोगों की बातें सुनाई दी। उनमें से एक की आवाज़ बहुत बुलंद थी और वो थोड़ी सी मगरूर लग रही थी। तुमने मेरा क्यों इंतज़ार नहीं किया मेलिसा? मैं सिर्फ 1.5 घंटा लेट थी। इतना भी सब्र नहीं है तुम्हें जब अच्छे स्कूल में दाखिले के लिए मदद मांग रही हो? मेलिसा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, इसके लिए माजरत मारवा। परवीन ने कहा है कि उसने किसी और की मदद से पहले ही इंटरव्यू की जगह हासिल कर ली है। परवीन, एहतसाम और शुमाइल जब लिविंग रूम में दाखिल हुए तो दोनों ख़वातीन बात कर रही थीं। मेलिसा की भाभी तकरीबन 50 साल की खातून थी जिनका नाम मरवा था और वो मेलिसा के बड़े भाई की बीवी थी। उनके लिबास और बर्ताव से वाज़ेह था कि वह एक अमीर घरेलू खातून थी। उनका चेहरा थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ था। अब वो नए आने वालों को स्कैन कर रही थी। परवीन का चेहरा बेतासुर था। उसे ये कहना मुश्किल था कि वो खुश हैं या गमगीन, लेकिन एहतसाम जो उसके पीछे आया था उसका चेहरा इतना अच्छा नहीं लग रहा था। इससे मेलिसा ने अंदर ही अंदर एक आह भरी। वो उठी, उनके करीब जाकर कहा, कोई बात नहीं, हम और भी किंडरगार्टन देख सकते हैं। जबकि मारवी करीब आई, उसने इत्मीनान के साथ कहा, उस किंडरगार्टन के इंटरव्यू के सवालात हकीकतन इस बात पर मुनहसर है कि इंटरव्यू लेने वाला कौन है। ऐसे ख़ानदानों के लिए जिसे मेरा इंटरव्यू सिर्फ एक रस्म है, ज़्यादातर तलबा बेहतरीन बच्चे होते हैं जो उस ख़ानदानों से मुंतखब किए गए हैं। ये कहकर उसने मुस्कुरा कर मज़ीद कहा, ओह, जब मैं उस ख़ानदान कहती हूँ तो मैं वाकई उस ख़ानदानों का मतलब नहीं ले रही, बल्कि दरमियानी दर्जे के अमीर ख़ानदानों का मतलब है। वो जो पस्ती में जा चुके हैं वो शुमार नहीं होते क्योंकि उन्हें इंटरव्यू का मौका भी नहीं मिलता। वो वाज़ेह तौर पर पाशा के बारे में इशारा कर रही थी। मेलिसा ने अपने हाथों की मुठ्ठियाँ भैंस ली। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी मस्नूई हो गई। मारवी ने हंसते हुए परवीन को देखा और मकरूर अंदाज में कहा, ये बिल्कुल मामूल की बात है कि तुम्हें इंटरव्यू में नाकामी हुई। आखिरकार ये कोई मामूली बात नहीं कि किसी को इंटरव्यू की जगह मिल जाए, चाहे वो सिफारिश भी लेकर आए। जैसे ही उसने कहा, शुमाइल ने सर उठाया और प्यार से कहा, रियली? क्या लोगों को इंटरव्यू देना पड़ता है? मारवी हैरान होकर पूछती है, तुम्हारा क्या मतलब है? एहतसाम ने किंडरगार्टन से निकलने के बाद से एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था। वो इस समझने से कासिर था कि इनका इंटरव्यू क्यों नहीं हुआ। जब मारवी बात कर रही थी तो इसकी आंखों में सर्दपन सा नमूदार हुआ। उसकी बिल्ली जैसी आंखें कदरे नीचे झुकी हुई थी और उसकी लंबी पलकें सर्द झलक को छुपा रही थीं। कुछ कहने ही वाला था कि शुमाइल की मासूम और नरम आवाज़ गूंजी। फ़ौरन एहतसाम के लबों के किनारे मुस्कुराहट में ढल गए। जब उसने मारवी को फातिहाना मुस्कुराहट को जमे हुए देखा तो उसका दिल मज़ीद खुश हो गया। उसके सवाल पर एहतसाम ने अपनी दिलकश और नाजुक भवें उठाई और जवाब दिया, हम इंटरव्यू से नहीं गुजरे। तुम नहीं गुजरे? मारवी ने फ़ौरन जवाब दिया, ये यकीनन इसलिए है कि तुमने जो सिफारिशी खत लिया था वो काम नहीं आया। ठीक है, ये बात समझ में आती है। आखिरकार जब पाशा फैमिली तक को इंटरव्यू के लिए जगह नहीं मिलती तो तुम्हारी कज़न कहाँ से सिफारिशी खत लेगी? उसने पलट कर अपने बैग से कागज़ निकाला और एक हाथ से मेलिसा की तरफ बढ़ाया। ये लो विज़िट का सिफारिशी खत, कल इंटरव्यू के लिए दोबारा जाकर सब ठीक हो जाएगा। मेलिसा ने शुक्रिया के साथ खत लेने के लिए हाथ बढ़ाया। मारवी, शुक्रिया। इससे पहले कि वो खत को छू सकती, मारवी की गिरफ्त ढेली पड़ गई और कागज़ ज़मीन पर गिर गया। मारवी ने फ़ौरन अपना मुंह ढाम कर कहा, ओह खुदाया, ये क्या हुआ मेलिसा? मेरे हाथ से गिर गया। तुम्हें जहमत होगी उसे उठाने की। ये कहकर वो सोफे पर बैठ गई, अपनी टांगें क्रॉस की, सीधी होकर बैठ गई और मेलिसा की तरफ बर्तरी के जम के साथ देखने लगी। माजी में मारवी और मेलिसा दोनों अमीर तबके का हिस्सा थी। मेलिसा और ज़मुर्द ज़्यादा मशहूर थीं, जबकि मारवी एक आम इंसान थी जो उनकी तरफ हसरत से देखती थी। जिस मर्द को वो इस वक्त पसंद करती थी वो दोनों ख़वातीन के गिर्द घूमते थे,
لیکن بعد میں زمرد نے بھاگ کر اپنی عزت مٹی میں ملا دی۔ جہاں تک میلسا کا تعلق ہے، اس نے زاور پاشا سے محبت کی، اپنے خاندان کی مخالفت کے باوجود اس سے شادی کر لی۔ دوسری طرف ماروی نے میلسا کے بڑے بھائی سے شادی کی اور شایان شان محل کی مالک بن گئی۔ ماروی اس پر بہت نازا تھی۔ اسے سب سے زیادہ مزہ اس وقت آتا تھا جب وہ اس شخص کو جیسے کبھی بلند مقام پر دیکھتی تھی، اپنی مدد کے لیے جھکتے ہوئے دیکھتی۔ میلسا وہیں کھڑی رہی، اس کا ہاتھ اب بھی بڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنی انگلیاں مٹھی میں بند کر لی۔ وہ جانتی تھی کہ ماروی نے یہ جان بوجھ کر کیا تھا، اس کی خودداری اسے جھکنے سے روک رہی تھی۔ لیکن جب اس نے پروین کی طرف دیکھا جو پرسکون سے کھڑی تھی، خوبصورت اور شاندار، وہ زمرد سے 80% مشابہت رکھتی تھی، خاص طور پر اس کی آنکھیں جو بالکل احتسام جیسی تھیں، لیکن اس کی کبھی ماں نہیں تھی۔ وہ اپنی ماں کے سائے سے محروم رہی۔ اس کے والد نے اسے ناپسند کیا، سوتیلی ماں نے اس پر ظلم کیا اور وہ شادی سے پہلے حاملہ بھی ہو گئی۔ ایک نوجوان عورت کے لیے ایسا ہونا دل دکھانے والی بات تھی۔ میلسا نے اپنی نظریں اٹھا کر آہ بھری۔ وہ جھک کر خط اٹھانے ہی والی تھی کہ ایک پتلے اور سفید ہاتھ نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ ہمیں سفارشی خط کی ضرورت نہیں ہے، پروین کی سرد آواز سنائی دی۔ بیٹھی ہوئی ماروی حیران رہ گئی۔ کیوں؟ احتسام نے جھک کر زمین پر کھڑا ہوا سفارشی خط اٹھایا اور اسے ماروی کے چہرے کی طرف پھینک دیا۔ اس کے چہرے پر سرد تاثرات تھے اور اس نے سرد لہجے میں کہا، آنٹی ماروی، یہ خط واپس لے لیجیے کیونکہ پروین کی بیٹی انٹرویو کے بغیر ہی قبول ہو چکی ہے۔ ماروی جو احتسام کے خط چہرے پر پھینکنے پر غصے میں تھی، یہ سن کر حیرت سے چیخ پڑی، انٹرویو سے استثنا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ نیو یارک میں مہدی اور اسمتھ کے علاوہ استثنا کے اہل خاندانوں کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے۔ تم نے کس سے سفارش خط لیا تھا؟ احتسام نے بھی سوالیہ نظروں سے پروین کی طرف دیکھا۔ پروین کی نگاہ ماروی پر پڑی، پھر اس نے ایک لمبی جمائی لی۔ ماروی لب بھنجوں سے دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد میلسا نے پوچھا کہ تم نے سالس سے درخواست کی تھی کہ وہ تمہارے لیے بات کرے؟ ان سب خاندانوں میں جنہیں پروین جانتی تھی، وہ صرف سالس مہدی کو ایسا کرنے کی صلاحیت کے قابل سمجھتی تھیں۔ پروین نے اندر ہی اندر اس سوال پر چڑ کر لب بھیج لیے۔ بالکل بھی نہیں۔ کسی کو اپنے لیے کام کرنے دینا احسان کا قرض لینا ہوتا ہے۔ وہ اس احسان کو اتنی جلدی نہیں چکوانا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ سالس اس پر اتنے احسانات کا بوجھ ڈال لے کہ وہ اسے بیٹا واپس مانگ سکے۔ اس نے تو بس کنڈر گارڈن کے شیئر ہولڈر سے بات کی تھی، تاہم چونکہ اس کی خالہ نے وضاحت فراہم کر دی تھی، وہ مزید کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے میلسا کی جانب مسکراتے ہوئے اشارہ کیا اور شمائل کے ہاتھ تھامے سست روی سے اوپر چلی گئی۔ اگلے دن شمائل کو صبح 8 بجے اسکول جانا تھا۔ اسے صبح 7:40 پر اٹھنا تھا، اس لیے آج رات جلدی سونا ضروری تھا۔ جب ماروی نے دیکھا کہ وہ دونوں اوپر جا چکے ہیں تو وہ الجھی ہوئی سی میلسا سے پوچھنے لگی، تمہاری بانجی آخر ہے کون؟ اس نے مسٹر سالس سے کیسے پہچان بڑھائی؟ میلسا نے ماروی کی ہمیشہ نجی نظروں سے دوسروں کو دیکھنے والی عادت کو ذہن میں رکھتے ہوئے مبہم جواب دیا، وہ پاکستان میں ملی تھی۔ اس طرح ماروی جو ہمیشہ طاقتوروں کی خوشامد کرتی اور کمزوروں کو ستاتی تھی، دوبارہ پروین سے بدتمیزی کرنے کی ہمت نہ کرے گی۔ جب ماروی نے دیکھا کہ میلسا مزید کچھ کہنے کی خواہش نہیں رکھتی تو وہ بھی خاموش ہو گئی۔ پروین نے ہاتھ دھوئے اپنا ڈریس بدلا اور نرم بیڈ پر لیٹ گئی۔ بہت تھکاوٹ تھی اسے آج، لیکن ابھی وہ لیٹی ہی تھی کہ اسے سالس کی کال آ گئی اور اسے کال اٹھانی ہی پڑی۔ ہیلو مسٹر سالس، اس کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ ہیلو مس پروین۔ پروین پہلے بھی بہت سے لوگوں کو اسے مس پروین کہتے سنا تھا، لیکن جب اس کی گہری بھاری آواز نے الفاظ کہے اپنے گمبھیر لہجے میں تو اس کے نام میں خاص کشش پیدا ہو گئی، جسے سن کر پروین کو لگا کہ وہ اس شخص کی مزید کچھ بولتے سننا چاہتی ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے؟ سالس نے سنجیدگی سے کہنے لگا، آنٹی میلسا نے ابھی کال کی تھی کہ مجھے لنچ پر مدعو کرنا چاہتی ہیں، گولڈن سن شائن کنڈر گارڈن کے سفارشی خط کے لیے شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ پروین کو ہلکا سا سر درد محسوس ہوا۔ یہ اتنا عجیب تھا کہ اس کا مرنے کو جی چاہ رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھول کر چھت کی طرف دیکھا اور بے بسی سے سوچا کہ وہ اس واقعے کو کیسے سنبھالے۔ تبھی سالس کی گہری آواز پھر سے گونجی، کیا میں جان سکتا ہوں کہ مس پروین کب مجھے لنچ پر مدعو کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ پروین لاجواب ہو گئی۔ وہ بیڈ پر کروٹ لے کر بولی، خیر آج سب سے بہتر وقت کون سا ہو سکتا ہے؟ کل دوپہر ٹھیک رہے گا؟ ٹھیک ہے، سالس نے جواب دیا اور پھر مزید کہا، اپنی بیٹی کو ساتھ لائیے گا۔ ضرور۔ پروین کے ہونٹوں پر شرارتی مسکراہٹ آئی، آپ بھی اپنے بیٹے کو ساتھ لائیے گا۔ دونوں نے وقت اور جگہ طے کر لی۔ فون بند کرنے کے بعد شمائل دوڑتی ہوئی آئی۔ وہ حیرت سے اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں سے اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی،
ممی کیا واقعی کل مجھے ڈیڈی کے ساتھ لنچ پر لے جا رہی ہیں؟ پروین نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سکون سے کہا، کل تمہاری کلاسز ہے تو میں تمہیں لنچ پر کیسے لے جا سکتی ہوں؟ شمائل نے مایوسی سے سر جھکا لیا۔ مجھے معلوم تھا۔ پروین کی آنکھوں میں شرارتی سی چمک آ گئی۔ حارث ہر منگل اور جمعہ کو کوئن اسکول آف مارشل آرٹس جاتا تھا۔ ان دونوں کے علاوہ وہ گھر پر پڑھائی کرتا تھا۔ پروین نے اپنے بیٹے کو 3 دن سے نہیں دیکھا تھا۔ اگلے دن پروین نے شمائل کو کنڈر گارڈن چھوڑا۔ وہ حسب معمول گاڑی سڑک کے کنارے روک کر شمائل کا ہاتھ پکڑتے ہوئے دروازے تک لے گئی، جہاں ایک ٹیچر انتظار کر رہی تھی۔ شمائل نے کنڈر گارڈن کی خاص یونیفارم پہن رکھی تھی اور ایک بڑا اسکول بیگ اٹھا رکھا تھا۔ وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ ٹیچر نے ان کا استقبال کیا۔ کیا آپ کا نام شمائل مہر کاظم ہے؟ آپ کلاس اے میں ہیں، کیا میں آپ کو اندر لے جاؤں؟ شمائل اندر بھاگنے ہی والی تھی کہ پروین نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مس، میں اسے پہلے کچھ باتیں سمجھا دوں۔ ٹیچر نے سر ہلا دیا۔ وہ اس کی عادی تھی۔ عام طور پر والدین پہلی بار اپنے بچوں کو کنڈر گارڈن بھیجتے ہوئے الگ ہونے میں ہچکچاتے تھے اور کہتے تھے، اگر کوئی تمہیں تنگ کرے تو ٹیچر کو بتانا، مت رونا، ممی وقت پر آ جائے گی وغیرہ۔ یہ خیال ان کے ذہن میں آیا ہی تھا کہ انہوں نے پروین کو سکون سے یہ کہتے سنا، بچوں کو تنگ مت کرنا، رونے کا ڈرامہ مت کرنا اور ٹیچرز کو تنگ مت کرنا، سمجھ آئی؟ ٹیچر حیران رہ گئی۔ پھر انہوں نے دوبارہ دیکھا تو چھوٹی سی لڑکی جو ابھی خوش و پرجوش لگ رہی تھی اپنی پیٹھ سیدھی کر کے مسکرائی اور بولی، شمائل ٹیچرز اور دوسرے بچوں کا خوب خیال رکھے گی ممی، آپ فکر نہ کریں۔ ٹیچر کی ریڑھ کی ہڈی میں ٹھنڈک سی دوڑ گئی۔ اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ ننھی داخل ہونے والی لڑکی چھوٹی شہزادی کی بجائے چھوٹی شیطان تو نہیں؟ پروین نے دیکھا کہ شمائل، جس کا ہاتھ ٹیچر نے پکڑا ہوا تھا، چلتی کودتی کنڈر گارڈن کے اندر جا رہی تھی۔ اسکول کی عمارت کے دروازے میں داخل ہونے سے پہلے ہی شمائل نے کچھ ایسا کہا جسے ٹیچر ہنس پڑی۔ انہوں نے فوراً اسے اٹھا لیا اور کلاس روم کی طرف لے گئی۔ پروین خاموش رہ گئی۔ یہ چھوٹا سا وجود سب کے ساتھ گھلنے ملنے میں ماہر تھا۔ اپنی بیٹی کو چھوڑنے کے بعد پروین نے پرسکون ہو کر انگڑائی لی اور گھڑی دیکھی۔ جب اس نے دیکھا کہ ابھی وقت ہے لنچ میں تو اس نے گھر واپس جا کر ایک جھپکی نیند لینے کا فیصلہ کیا۔ صبح 11 بجے وہ آخرکار آرام سے اٹھے اور اس ریسٹورینٹ جانے کی تیاری کرنے لگی جہاں ان کی ملاقات ثالث سے طے تھی۔ روانگی سے پہلے مہلسا نے انہیں روک کر کہا، چند دنوں میں کلب پارٹی ہے پروین، میں سوچ رہی ہوں کہ تمہیں وہاں لے جاؤں تاکہ تم مزید لوگوں سے مل سکو، وہاں بہت سے لوگ آئیں گے۔ پروین نے بے پرواہی سے جواب دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ فوراً روانہ ہو گئی۔ ثالث نے ریسٹورینٹ کا انتخاب کیا تھا۔ آخرکار نیو یارک اس کا علاقہ تھا۔ ایڈریس کے مطابق ایک چھوٹی گلی میں کئی موڑ مڑنے کے بعد پروین کو آخرکار ایک آنگن نظر آیا۔ داخلی راستے پر صرف ایک چھوٹا سا بورڈ لگا ہوا تھا۔ اگر وہ گھر کا نمبر نہ دیکھتی تو شاید وہ کبھی یہ نہ سمجھ پاتی کہ یہ جگہ ایک ریسٹورینٹ ہے۔ بیرونی حصہ نیلے اینٹوں سے بنا ہوا تھا جبکہ اندرونی حصہ بالکل مختلف دنیا کا منظر پیش کر رہا تھا۔ دروازے سے آگے ایک راستہ تھا جو ٹائلوں سے بنا ہوا تھا اور جس میں گہری کلاسک کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ آگے ایک فوارہ تھا اور دونوں جانب خوبصورتی سے تراشے ہوئے جھاڑیاں تھیں جو اس جگہ کو کسی محل کے باغ کی طرح بنا رہی تھیں۔ سجاوٹ نہایت عمدہ تھی۔ پروین سروس اسٹاف کے پیچھے پرائیویٹ روم میں داخل ہوئی۔ وہ 10 منٹ پہلے پہنچ گئی تھی، اس لیے اسے لگا کہ اندر ابھی کوئی نہیں ہوگا، لیکن جب اس نے دروازہ کھولا تو وہاں ڈیشنگ سے ثالث مہدی پہلے ہی میز پر بیٹھا تھا۔ اس نے اپنی لمبی ٹانگیں ایک دوسرے پر رکھی ہوئی تھیں، کالا سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ دیوار پر ایک خوبصورت منظر نامے کی پینٹنگ لگی ہوئی تھی اور وہ کافی کے کپ سے گھونٹ لے رہا تھا۔ وہ آدمی اس کلاسیکی ٹچ والے کمرے میں بالکل فٹ لگ رہا تھا۔ اس کی جلد سفید تھی اور اس کی آنکھوں کے کنارے موجود تلوں سے مزید دلکش بنا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ارد گرد کی سجاوٹ میں گل مل گیا ہو اور وہ کسی پرانے زمانے کے شاہی نوجوان شہزادے کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ پروین کو دیکھتے ہی اس نے کافی کا کپ نہایت نفاست سے نیچے رکھا۔ اس نے ان کے پیچھے ایک نظر ڈالی اور پھر سامنے والی نشست کی طرف اشارہ کر کے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس نے پوچھا، آپ کی بیٹی کہاں ہے مس پروین؟ اوہ، اس کی کلاسز ہیں۔ آپ کا بیٹا کہاں ہے مسٹر ثالث؟ ثالث کی گہری آنکھوں میں مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس کی بھی کلاسز ہے۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ ثالث کا بیٹا نہیں آئے گا تو وہ گھر رہ کر سو ہی لیتی، بدتمیز آدمی۔ پروین نے دل ہی دل میں سے کوسا۔ پھر اس نے ابھی پیش کی گئی کافی اٹھائی اور ایک گھونٹ لیا۔ کافی نہایت عمدہ اور خوشبودار۔ یہ کافی مخصوص حالات میں اگائی جاتی ہے اور ہر سال اس کی ایک محدود مقدار ہی پیدا ہوتی ہے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کام سے لگنے والی ریسٹورینٹ میں یہ کافی دستیاب ہوگی اور مہمانوں کو پیش کی جائے گی۔ خیر بدقسمتی سے اس کے لیے مزیدار کھانے اور مشروبات کی ایک اچھی نیند کے برابر نہیں تھی۔
سالس بے حد دلچسپی سے پروین کو کافی پیتے دیکھ رہا تھا۔ ویسے جلدی میں کافی ختم کر رہی تھی، جیسے وہ اس کافی کے معیار سے ناواقف ہو۔ اس نے بے پرواہی سے پوچھا، مس پروین، میرے بیٹے کے بارے میں خاصی دلچسپی کیوں رکھتی ہیں آپ؟ پروین اپنی نظروں کو جھکا کر جواب دیا، جی ہاں، آخرکار حارث ذہین، پیار اور قابل محبت ہے۔ سالس کی گہری آنکھوں میں مدھم روشنی جھلکی۔ اس کی نظروں میں پراسرار سے تاثر تھا، اور یہ سمجھنا مشکل تھا کہ وہ اس پر یقین کرتا تھا یا نہیں۔ اسی لمحے سروس اسٹاف نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کھانا پیش کرنا شروع کیا۔ کھانے کی مقدار کم لیکن نہایت عمدہ اور متنوع تھی۔ کھانے کے شوقین افراد کے لیے یہ بہترین انتخاب تھا، لیکن پروین کے لیے یہ بہت الجھن زدہ تھا۔ ایک ڈش ان کا پیٹ بھرنے کے لیے بھی کافی نہ تھی۔ وہ چند نوالوں میں اپنا پیٹ بھر سکتی تھی، لیکن اس کی بجائے اسے کئی گنا زیادہ وقت کھانے پر گزارنا پڑ رہا تھا۔ اسے شدید جھنجھلاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ عام طور پر 2 منٹ میں کھانا کھا سکتی تھی، لیکن اب 10 منٹ گزر چکے تھے اور وہ ابھی تک بھری نہیں تھی۔ پروین نے اس شخص کی طرف دیکھا جو نہایت سکون اور نفاست سے کھا رہا تھا۔ وہ بے اختیار سوچنے لگی کہ یہ سب جان بوجھ کر رہا ہے۔ خیر، وہ ویسے بھی کھانے کے لیے یہاں نہیں آئی تھی۔ پروین نے اچانک بات کی، یہ تو بہت بورنگ سا لگ رہا ہے مسٹر سالس، کیوں نہ ہم کوئی گیم کھیلیں؟ سالس نے پوچھا، کون سا گیم؟ پروین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری۔ اس نے سائڈ سے کولڈ ڈرنک کی بوتل اٹھائی اور جواب دیا، ٹروتھ یا ڈیئر؟ اس نے ٹیبل پہ بوتل گھمائی، لیکن سالس نے بوتل کو نرمی سے تھام لیا۔ اس نے اپنی آنکھوں میں ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور کہا، آپ جو پوچھنا چاہتی ہیں بس پوچھ لیں مس پروین۔ یہ عورت ضرور ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ اس کے بارے میں زیادہ جان سکے۔ اب یہ سوچ آئی ہی تھی ذہن میں کہ اس نے پروین کو یہ سوال کرتے سنا، آپ اور حارث کی ماں کیسے اس کے والدین بنے مسٹر سالس؟ وہ کیسے پریگننٹ ہو گئی تھی؟ پروین کو واقعی اس بات کا تجسس تھا، اس لیے اس نے سالس کی طرف بڑی امید سے دیکھا، اس امید سے کہ وہ اسے کوئی منطقی جواب دے گا۔ لیکن سالس کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ مدھم بڑھ گئی۔ حارث کی ماں کا ذکر اس کے لیے ایک ناقابل ذکر موضوع تھا۔ ان تمام سالوں میں کسی بھی جرت نہیں ہوئی تھی کہ اس معاملے کو اٹھائے۔ جب بھی وہ ان سب باتوں کے بارے میں سوچتا جو اس نے کی تھی، وہ دل ہی دل میں چاہتا تھا کہ اسے ڈھونڈ کر ختم کر دے، لیکن جب پوچھنے والی پروین اس کے سامنے موجود تھی تو نہ جانے کیوں سالس اس سے ناراض نہیں ہو پا رہا تھا۔ شاید وہ یہ سوچ رہی تھی کہ حارث کی سگی ماں اچانک سامنے آ کر اس کی زندگی کو متاثر نہ کر دے۔ سالس کو یہی لگا۔ اس نے اپنی گہری آنکھوں کو نیچے کیا اور نرم لہجے میں لیکن مضبوط الفاظ میں بولا، فکر نہ کریں، میں حارث کی ماں کو کبھی بھی اپنے اور اس کے سامنے آنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ پروین نے شخص کے لہجے میں پھوٹنے والی سرد مہری کو محسوس کرتے ہوئے خاموشی اختیار کر لی۔ ارے وہ تو پہلے سے اس کے سامنے ہی موجود تھی اور یہ شخص جانتا تک نہیں تھا۔ ویسے بھی وہ اسے کس بات کی فکر نہ کرنے کا کہہ رہا تھا؟ اس نے معاملے کو مزید واضح کرنے کا فیصلہ کیا اور کہا، جو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ حارث کی ماں قدرتی طور پر پریگننسی پروسیس ہوا تھا۔ یہ سوالات اتنے صاف اور براہ راست کیوں ہوتے جا رہے تھے؟ سالس کے ذہن میں عجیب خیال آیا۔ اس کے کان آہستہ آہستہ لال ہو گئے۔ اس نے کٹلری رکھ دی، پانی کے ایک گھونٹ لیا اور نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کیا آپ اس بات سے فکر مند ہیں کہ شاید میں کسی خاص مسئلے کا شکار ہوں؟ پروین حیران رہ گئی۔ میں ایک بالکل نارمل آدمی ہوں، اس نے دوبارہ کہا، جبکہ پروین نے چمبے سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے صرف 5 سال بیرون ملک گزارے تھے، لیکن اب اسے لگ رہا تھا کہ اسے انگریزی کی سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اس کے سامنے موجود پروین نے حیرانی سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں کھولیں اور اس کے چہرے پر حیرت کا اظہار نظر آیا۔ نہ جانے کیوں یہ دیکھ کر سالس کا موڈ خوشگوار ہو گیا تھا۔ اس کے دل میں پہلی بار یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اسے اپنے دل کا چھپا ہوا راز بتائے، لیکن اس خیال سے کہ یہ اس کی شخصیت کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس نے خاموش رہنے کو ترجیح دی اور بدلے میں سوال کیا، آپ کی بیٹی کے والد کس قسم کے انسان ہیں؟ ہاں؟ پروین کو توقع نہیں تھی کہ وہ اپنی بات کے جواب میں سوال کرے گا، اور وہ بھی ایسا سوال۔ اس نے میز پر انگلیوں سے ہلکی سی دستک دی اور ہلکی سی ہنسی کے ساتھ جواب دیا، میں آپ کو تب بتاؤں گی جب آپ میرے سوال کا جواب دیں گے۔ کیا وہ جاننے کے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ آیا حارث کا قدرتی طور پر حمل ہوا تھا یا نہیں؟ سالس کو اچانک احساس ہوا کہ شاید پروین یہ جاننا چاہ رہی تھی کیا اس کے دیگر عورتوں کے ساتھ تعلقات تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس معاملے پر اتنا زور دے رہی تھی۔ اس نے اپنے لب بھینچے اور اپنی آنکھ کے کنارے پر موجود دل کے ساتھ سنجیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اگر میں یہ کہوں کہ مجھے بھی نہیں معلوم کہ حارث کیسے پیدا ہوا تو کیا آپ یقین کریں گی؟ اسے صرف اتنا یاد تھا کہ وہ ایک رات کی یادداشت کھو چکا تھا۔ وہ رات اس کی زندگی میں آیا ضرور تھا، لیکن اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں اندھیرا سا چھا گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ شاید کوئی بھی اس پر یقین نہ کرے، چاہے وہ کہہ بھی دے، لیکن حیرت انگیز طور پر پروین نے سنجیدگی سے سر ہلایا اور کہا، میں یقین کرتی ہوں۔ سالس سے چمبے سے اسے دیکھنے لگا۔
اس نے اچانک اپنے دل میں ہلکی سی حرارت محسوس کی، جیسے کسی پھول کے قریب سورج کی ایک کرن آئی ہو اور وہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا ہو۔ پروین کیسے اس پر یقین نہ کرتی؟ بالکل یہی بات اس کے ساتھ بھی ہوئی تھی۔ تجسس نے اسے مزید سوال کرنے پر مجبور کیا۔ چونکہ آپ کو نہیں معلوم کہ کیا ہوا تھا، تو اگر حارث کی ماں بھی بے قصور ہو تو آپ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات پوری کرتی، سالس نے نیچے دیکھا اور کہا، وہ کسی کی ماں کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ پروین کے الفاظ وہیں رک گئے۔ اس شخص کے سرد لہجے میں عجیب قاتلانہ سا غصہ تھا۔ جیسے ہی اس کے ذہن میں خیال آیا، سالس نے سرد لہجے میں کہا، اس ظالم عورت کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر اس نے نظر اٹھائی اور موضوع بدل دیا۔ آپ اپنی کہانی بتائیے محترمہ پروین۔ اوہ! پروین نے ہلکے سے اپنا ٹھوڑی ہاتھ پر رکھا اور ہلکی سی بھاری آواز میں غیر سنجیدہ انداز میں کہا، شمائل کے ڈیڈ، اس کے دماغ میں مسئلہ ہے۔ وہ ایک اسٹوپڈ مرد ہے، ہر وقت لڑائی اور مار دھاڑ کی باتیں کرتا رہتا ہے اور یہ بھی سمجھتا ہے کہ دنیا کی ہر عورت اس سے محبت کرتی ہے۔ ٹریگرس نے پروین کو ظالم کہا تھا، اس لیے تھوڑی بد دعا دینا کچھ زیادہ تو نہ تھا۔ یہ تو برابر کا حساب ہوا۔ سالس نے بویں چھڑائیں، ایک اسٹوپڈ؟ اس نے ہمیشہ یہی سمجھا تھا کہ پروین کی شادی سے پہلے کی پریگننسی کا سبب یہ تھا کہ وہ جوانی میں بے وقوفی کا شکار ہوئی اور دھوکہ کھا گئی۔ کیا محترمہ پروین دماغی مسائل کو حل کرنے میں بہترین نہیں ہے؟ پروین نے ہاتھ ہلایا۔ بہت زیادہ بیمار ہے، میں اسے ٹھیک نہیں کر سکتی۔ سالس نے تھوڑی بے سکونی محسوس کی، لیکن وہ ساتھ ہی حیران بھی ہوا۔ پھر آپ نے ایک اسٹوپڈ سے بچہ کیوں پیدا کیا؟ پروین جو اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کر رہی تھی نے ایک بار پھر اسے دیکھا اور کہا، کون جانتا ہے، شاید خدا نے سوچا ہو کہ وہ وارث کے بغیر نہ رہ پائے۔ سالس نے طنزیہ انداز میں کہا، یہ تو بالکل خیرات کے برابر ہوا۔ آخرکار آپ کے علاوہ وہ احمق شاید پوری زندگی کسی اور عورت کو نہ ڈھونڈ سکے۔ وہ واقعی اپنی باتوں میں بہت تلخ تھا۔ پروین نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ پروین کی مسکراہٹ دیکھ کر سالس نے اچانک کچھ محسوس کیا۔ اسے خیال آیا کہ ایک احمق کو سنجیدگی سے لینے کا کیا فائدہ۔ اس نے دوبارہ کٹلری اٹھائی اور کھانے لگا، لیکن دل ہی دل میں وہ بہت تجسس میں تھا اور وہ سوچے بغیر نہ رہ سکا، آخر وہ احمق دکھتا کیسا ہوگا؟ جب پروین جو ہمیشہ یہ محسوس کرتی تھی کہ کھانے میں وقت ضائع ہوتا ہے، خود کو پرسکون کر رہی تھی، تو سالس کو دیکھ کے سوچے بغیر نہ رہ سکی، تو کھانا کھانے کا انداز بھی اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے۔ 2 گھنٹے بعد سالس نے آخرکار اپنی کٹلری رکھ دی۔ پروین نے سکون کا سانس لیا۔ جب اس نے بل طلب کیا تو سروس اسٹاف نے کہا، مسٹر سالس پہلے ہی ادائیگی کر چکے ہیں۔ پروین حیرت زدہ ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ سالس کے خوبصورت چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ یہ میری طرف سے ہے، اگلی بار آپ مجھے کھانے پر مدعو کر سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے پھر۔ اب اس کے ساتھ کھڑی ہوئی اور پرائیویٹ روم سے باہر آ گئی۔ ریسٹورینٹ سے نکلنے کے بعد ہی پروین کو یہ احساس ہوا کہ اس نے ابھی کیا کہا تھا۔ کیا بکواس ہے! یہ کھانے کا تجربہ ہی کافی اذیت ناک تھا۔ کیا وہ اسے دوبارہ کرنے والے تھے؟ یہ کمینہ کیا وہ اس وقت کا وقت ضائع کرنے کی کوشش کر رہا تھا؟ اسے دل ہی دل میں گالی دینے کے بعد لب بھینچ لیے۔ تھوڑی شرمندگی ہوئی لیکن فوراً سر جھٹک گئی۔ دونوں زیر زمین پارکنگ تک پہنچے۔ جب پروین نے کار کی چابی دبائی تو بڑی سیاہ جیپ کی لائٹس جل گئیں۔ وہ آگے بڑھنے والی تھی جب اسے احساس ہوا کہ سالس اس سے ایک دم آگے بڑھ چکا ہے۔ وہ کیا کر رہا تھا؟ کیا وہ اپنی گاڑی میں نہیں آیا؟ وہ ابھی یہ سوچ رہی تھی کہ سالس ڈرائیور کی سیٹ کی طرف بڑھا، دروازہ کھولا اور مہذب انداز میں اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پارکنگ کا ماحول کچھ مدھم سا تھا، لیکن جب وہاں کھڑا تھا تو یوں لگ رہا تھا جیسے تمام روشنی اس پر پڑ رہی ہو۔ اس کی حرکات شائستہ اور خیال رکھنے والی تھی۔ خیال رکھیے گا آپ کا سر نہ لگے۔ پروین نے اپنے گلے میں کچھ خشکی محسوس کی۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی تو سالس پیچھے اس کی گاڑی کو دیکھتے ہوئے مسکرا دیا۔ مرسیڈیز بینز جیپ کافی بڑی تھی اور اس کا چیسس بھی اونچا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسی گاڑی چلانے والی خواتین کی طبیعت آزاد اور بے خوف ہوتی ہے۔ پھر اسے پروین کا سست انداز یاد آیا۔ وہ بالکل بلی جیسی لگتی تھی، اور بلی بھی ایسی تھی جو چنگلی اور آزاد مزاج کی تھی۔ پروین پاشا مینشن کی طرف گاڑی چلا رہی تھی، لیکن راستے میں اچانک اسے کنڈر گارڈن سے کال موصول ہوئی۔ مس پروین براہ کرم کنڈر گارڈن آئے، شمائل کے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ شمائل کے ساتھ کچھ ہو گیا؟ پروین کی آنکھ کھلے کی کھلی رہ گئی۔ اس نے فوراً یو ٹرن لیا، ایسکیلیٹر پر زور دیا اور تیزی سے کنڈر گارڈن کی طرف روانہ ہو گئی۔ پروین ایک جیپ چلا رہی تھی، لیکن جس طرح وہ ڈرائیو کر رہی تھی لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی اسپورٹس کار چلا رہی ہو۔ گاڑی اسکول کے گیٹ پر جا کر رک گئی۔ پروین نیچے اتری اور تیزی سے کنڈر گارڈن کی طرف بڑھنے لگی۔ مس لینا، وہ ٹیچر جو آج صبح شمائل کو کنڈر گارڈن میں لے کر آئی تھی، وہیں انتظار کر رہی تھی۔ وہ اپنی 20 کی دہائی میں ایک نوجوان عورت تھی اور اس وقت گھبراہٹ میں تھی۔ کتنے فکر مند ہوں گے والدین کہ پہلے ہی دن ان کے بچے کے ساتھ اسکول میں کچھ گڑبڑ ہو جائے۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے پروین کی طرف بڑھ کر کہا، مس پروین۔ پروین نے اسے ٹوک دیا اور پوچھا،
کیا بچے ٹھیک ہیں؟ مس لینا سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ پریشان حال ٹیچر نے جواب دیا، جی وہ ٹھیک ہے۔ پروین نے ٹیچر کے ساتھ اندر جاتے ہوئے پوچھا، کیا اساتذہ بھی ٹھیک ہیں؟ جی وہ بھی سب ٹھیک ہے۔ پروین حیران رہ گئی، اس صورت میں شمائل نے کس کو مارا؟ اس نے لاشعوری طور پر اسکول کے گیٹ کی طرف دیکھا۔ چوکیدار کو؟ مس لینا، شمائل کیسے اتنی بڑی اور مضبوط چوکیدار کو مار سکتی ہے، خاص طور پر جب وہ مارشل آرٹس کی تربیت یافتہ ہو؟ مس لینا نے جلدی سے کہا، شمائل بے ہوش ہو گئی ہے۔ اب پروین کے حیران ہونے کی پاری تھی، یقیناً وہ بہانہ کر رہی ہو گئی، حالانکہ شمائل اپنے وقت سے 1 مہینہ پہلے پیدا ہوئی تھی۔ لیکن پروین جو ڈاکٹر تھی نے شمائل کی دیکھ بھال بہت اچھی کی تھی۔ وہ باقی بچوں سے دبلی لگتی تھی، لیکن حقیقت میں وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح مضبوط تھی۔ بے ہوش شمائل! مس لینا اتنی حیران تھی کہ وہ تسلی کے وہ الفاظ بھی نہ کہہ پائی جو اصل میں کہنا چاہ رہی تھی۔ اس نے زور دے کر کہا، یہ سچ ہے۔ یہ سن کر پروین کی دلچسپی بڑھی اور وہ بولی، چلو میں دیکھتی ہوں۔ مس لینا اس کے پیچھے پیچھے کہنے لگی، وہ ڈانس اسٹوڈیو میں ہے، فکر نہ کریں مس پروین، مجھے معلوم ہے کہ آپ کی صحت اچھی نہیں ہے اور شمائل کو اتنے سالوں تک پالنا آپ کے لیے مشکل رہا ہوگا۔ شمائل بہت پیاری اور فرما بردار بچی ہے، ہم یقینی طور پر قصوروار کو سزا دیں گے۔ پروین نے کچھ نہ کہا۔ تو آج ہوا کیا تھا؟ اگرچہ پروین دعویٰ کر رہی تھی کہ شمائل بے ہوش نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے باوجود اس نے واضح طور پر اپنی رفتار تیز کر دی۔ مس لینا تو ہلکی سی دوڑنے کے باوجود اس کے ساتھ قدم نہ ملا سکی۔ جیسے ہی وہ ڈانس اسٹوڈیو میں داخل ہوئی، پروین نے فوراً شمائل کو صوفے پر لیٹے دیکھا۔ چند استاد اس کے گرد جمع تھے، ان کے پاس ایک لڑکی ڈانس کی پریکٹس والی ڈریس میں کھڑی زاروں کو تار رو رہی تھی۔ ایک اور استاد جو خود بھی ڈانس کے لباس پہنے ہوئے تھی، بچی کو چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا شمائل واقعی زخمی تھی؟ جب پروین آگے بڑھی تو اس نے اسکول کے ڈاکٹر کو یہ کہتے سنا، فکر نہ کریں مس پروین، میں نے اس کا معائنہ کر لیا ہے، شمائل بالکل ٹھیک لگ رہی ہے، شاید وہ کسی بات پر زیادہ دکھی ہو گئی تھی، اس لیے بے ہوش ہو گئی۔ افسوس، ہاں دکھی میرے سر کی۔ جیسے ہی پروین نے شمائل کی کلائی تھامی اور اس کی دھڑکن مضبوط محسوس کی، وہ فوراً جان گئی کہ وہ صرف بہانہ کر رہی تھی۔ وہ بے اختیار اپنا ماتھا تھام کر رہ گئی۔ صبح ہی پروین نے شمائل کو رونے کا ڈرامہ کرنے سے منع کیا تھا اور وہ بے ہوش ہونے کا ڈرامہ کر رہی تھی، پھر بھی اس چھوٹے سے وجود کی آنکھیں بالکل جامد تھی، اس کی اداکاری کافی اچھی تھی۔ پروین نے شمائل کی ہتھیلی کو انگلی سے گدگدی کی، ڈرامہ بند کرو اور اٹھ جاؤ۔ شمائل نے بھی پروین کی ہتھیلی کو گدگدی کرتے ہوئے جواب دیا، ماما مجھے بے نقاب مت کرنا۔ پروین بے ساختہ شوق رہ گئی، اس نے کنکار کر پوچھا، یہاں کیا ہوا تھا؟ اس وقت مس لینا بھی ڈانس اسٹوڈیو میں داخل ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر کہ پروین آرام سے کھڑی ہے، انہوں نے اندر آتے ہی اساتذہ پر غصہ کرنا شروع نہیں کیا۔ مس لینا کو مزید یقین ہو گیا کہ شمائل کے گھر والے بہت سمجھدار لوگ ہیں۔ کنڈر گارڈن اپنی 50ویں سالگرہ منا رہا ہے، اس لیے ہم ایک بڑی پارٹی کرنے جا رہے ہیں اور تمام والدین کو مدعو کیا جائے گا۔ پارٹی کے اختتام پر ایک ڈانس پیش کرنے کے لیے ہم 20 بچوں کو منتخب کر رہے ہیں۔ مجھے لگا کہ شمائل میں صلاحیت ہے، اس لیے میں نے اسے ڈانس کی پریکٹس کے لیے کہا، لیکن نتیجے میں اس کی کلاس فیلو سینڈلو کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ شاید سینڈ وہی لڑکی تھی جو رو رہی تھی۔ پروین نے اس پر نظر ڈالی، اس بچی کی بیٹھک سیدھی اور مضبوط تھی، یہ صاف ظاہر تھا کہ وہ پہلے سے ڈانس کی تربیت حاصل کر چکی تھی، لیکن اتنا وقت گزرنے کے باوجود وہ ابھی بھی رو رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کتنی لاڈلی ہے۔ اسی دوران وہ ڈانس ٹیچر جو سینڈ کو تسلی دے رہی تھی کھڑی ہو گئی۔ اس کے انداز میں ایک خاص وقار تھا، لیکن اس کے چہرے پر کچھ غرور بھی نمایاں تھا۔ وہ ماتھے پر بل ڈال کر بولی، میں وٹنی لو ہوں، سینڈ کی والدہ۔ وہ ایک طرف گئی، بیگ نکالا اور اس میں سے ایک گڈی نکال کر پروین کے منہ پر پھینک دی۔ میں اس کی ذمہ داری لیتی ہوں اور شمائل مہر کاظم کے طبی اخراجات ادا کر دوں گی۔ یہ رقم کافی ہوگی، بلکہ آپ کے پاس کچھ بچ بھی جائے گا۔ اس طرح آپ دونوں کا فائدہ ہی ہوا۔ پروین حیران رہ گئی، اس کے چہرے پر سرد تاثرات ابھرے۔ اس نے مس لینا کی طرف دیکھا اور پوچھا، اصل میں ہوا کیا تھا؟ مس لینا نے ڈانس ٹیچر کی طرف نظر ڈالی اور دھیمی آواز میں وضاحت دی، سینڈ کی ماں وہ ڈانس ٹیچر ہے جنہیں خاص طور پر کنڈر گارڈن نے رکھا ہے۔ وہ بین الاقوامی ڈانس مقابلے میں خواتین کی کیٹیگری میں رنر اپ رہ چکی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے لو خاندان میں شادی کر لی، جو کہ ایک امیر خاندان ہے، اور وہ ڈانس کی دنیا میں ایک مشہور استاد ہیں۔ مس شمائل بہت سمجھدار اور ڈانس بہت جلد سیکھ لیتی، لیکن سینڈ بار بار کہہ رہی تھی کہ وہ ٹھیک نہیں کر رہی۔ اس کے بعد دونوں بچوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا اور مسز لو نے شمائل کو ڈانٹ دیا۔ اس کے بعد وہ غصے سے ہی ہوش کھو گئی۔ یہ سنتے ہی سینڈ چلائی، یہ اس لیے ہوا کیونکہ وہ سب کی طرف دیکھ رہے تھے جب وہ ڈانس کر رہی تھی۔ میں لیڈر ہوں، اسے اسٹیج پر مت جانے دے کوئی۔ یہ سن کر اساتذہ مزید شرمندہ ہو گئے۔
پروین اب معاملہ سمجھ چکی تھی۔ شمال کی بڑی بڑی آنکھیں اور گوری رنگت اسے بے حد پیاری اور دلکش بناتی تھی۔ کنڈر گارڈن کے بچوں کے گروپ میں وہ یقیناً سب سے زیادہ توجہ کا مرکز بنتی تھی۔ سینڈ لیڈر تھی، لیکن شمال نے اس کی چمک چھین لی، اس لیے وہ ناراض ہو گئی۔ وٹنی ان کے ڈانس ٹیچر تھی تو وہ لازمی طور پر سینڈ کی طرفداری کرتی۔ شمال ہمیشہ ذہین تھی اور کسی سے دبنے والی نہیں تھی۔ چونکہ وہ صورتحال میں کمزور پڑ رہی تھی، اس نے بے ہوش ہونے کا ڈرامہ کر دیا تاکہ سینڈ چاہ کر بھی کچھ نہ کہہ سکے۔ پروین نے بے اختیار جمائی لی۔ وہ ہمیشہ سیدھا سامنا کرتی تھی اور ہر کام براہ راست اور صاف گوئی سے کرتی تھی۔ یہ ساری چالاکیاں اس کی بیٹی نے آخرکار کس سے سیکھیں؟ یہ واقعی بے وقوفی تھی۔ اس نے شمال کو اٹھایا اور جانے لگی، لیکن جیسے ہی وہ کھڑی ہوئی وٹنی اس کے سامنے آ گئی۔ سرد اور مغرور نظر آنے والی صورت نے تکبر سے کہا، مس پروین، آپ کی بیٹی کا مزاج بہت خراب ہے، معمولی سی بات پر وہ غصے سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ پروین نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس نے تو کوئی مسئلہ نہیں اٹھایا، لیکن وٹنی خود مسئلہ کھڑا کر رہی تھی۔ پروین رک گئی اور مڑ کر دیکھا۔ وٹنی نے شمال کی طرف اشارہ کیا اور مس لینا سے کہا، یہ بچی جسمانی طور پر بہت کمزور ہے، میں نے ابھی اس کا معائنہ کیا ہے، اس کا جسم بہت سخت ہے اور وہ ڈانس کے لیے موزوں نہیں ہے، اسے آنے والے فارمن سے ہٹا دیں اور کسی اور کو موقع دیں۔ سینڈ فوراً خوش ہو کر تالی بجانے لگی اور بولی، ہاں اسے ہٹا دو، اسے اسٹیج پر مت جانے دو۔ مس لینا کے چہرے پر غصہ چھا گیا۔ اس نے جھجکتے ہوئے کہا، لیکن میرا خیال ہے کہ شمال نے بھی بہت اچھا ڈانس کیا تھا۔ کون سا اچھا ڈانس؟ وٹنی نے سخت ڈانٹتے ہوئے کہا، آپ یہاں ماہر ہیں یا میں؟ اس کے مومنٹس بہت سخت اور بے جان تھے، اس نے کئی بار بیٹ کو مس کیا اور باقی بچوں کے ساتھ ہم آہنگ نہیں رہی، وہ پیدائشی طور پر ڈانس کے لیے ناموزوں ہے۔ پروین کی آنکھوں میں سرد مہری مزید گہری ہو گئی۔ شمال کا جسمانی ڈھانچہ حیرت انگیز طور پر اچھا تھا، ورنہ کوین اسے اپنا شاگرد بنانے کی درخواست نہ کرتے۔ یہ وٹنی لو نامی عورت ماہر پروین نے بے نیازی سے پوچھا، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سے زیادہ ماہر کوئی کہے کہ شمال ڈانس کے لیے موزوں ہے تو وہ پرفارمنس کا حصہ بن سکتی ہے؟ وہ سرد نظروں سے وٹنی کے دیکھ رہی تھی۔